अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की जो मेरी वीडियो है वो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए जिसमें मतलब लोग चाह रहे थे कि मैं कोई सोलो डिस्पैचर जो काम करना चाह रहे हैं, इंडिविजुअल जो काम करना चाह रहे हैं घर बैठ के, हमारी ख़वातीन हैं कुछ घर में बैठ के काम करना चाह रही हैं, तो उनके लिए मैं एक वीडियो बनाऊँ कि वो इस काम को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इस काम में टूल्स क्या रिक्वायर्ड हैं, बजट क्या रिक्वायर्ड है, उस बजट को ऑप्टिमाइज़ करने का तरीका भी मैं बताऊँगा इसमें, और इसमें इंडिविजुअल्स कैसे ग्रो कर सकते हैं। अगर कोई बंदा सोलो डिस्पैचर के तौर पे सोलो इस काम को, एक इंडिविजुअल इस काम को अगर शुरू करता है तो उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, तो इस पे हम बात करेंगे। स्टार्ट करने के लिए तो सिंपल प्रोसीजर सबके लिए सेम है कि सबसे पहले आपकी लर्निंग होनी चाहिए, इस फील्ड को आपको समझना चाहिए। ठीक है, मैं इसमें ये बात नहीं कर रहा कि कोई पेड ट्रेनिंग ही करें। मेरी जो यूट्यूब चैनल है उस पर लोग क्या करते हैं कि सिर्फ प्ले लिस्ट देख के पीछे हट जाते हैं। प्ले लिस्ट इज़ द ओवरव्यू कि मतलब काम है क्या, होता क्या है, ठीक है। और प्ले लिस्ट के बाद वाली जितनी वीडियोज़ हैं वो सारी वो हैं कि प्रैक्टिकली इस काम को कैसे करना है, क्या इसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, सेल्स की स्ट्रेटजीज, लाइव कॉल्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो वीडियोज़ आपने सारी देखनी है, ये नहीं कि पहली 15-20 वीडियोज़ की जो प्ले लिस्ट है वो देख ली और उसके बाद आपने छोड़ दिया। सबसे पहले तो आपका काम है लर्निंग करना। लर्निंग आप यूट्यूब चैनल से भी कर सकते हैं, किसी के पास फिजिकली काम करके भी कर सकते हैं। पेड ट्रेनिंग अगर आपने करनी है तो उन लोगों से बिल्कुल मत कीजिएगा जो आपको थ्योरेटिकल और सारा बोर्ड पे और इस तरीके से पढ़ा देते हैं। कहीं जो लोग आपको कोई आपके नज़दीक जो भी कंपनी है अगर आपने प्रैक्टिस करनी है, मैं यहाँ पे भी डिफरेंस बता देता हूँ, तो किसी ऐसी जगह करें जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिले, लोगों के साथ, रियल क्लाइंट्स के साथ बैठ के काम करने का मौका मिले, तो वो उसमें आपकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। अदरवाइज दिस इज सेल्फ लर्निंग बिजनेस। जो आप घुसते जाते हैं आपको खुद ब खुद समझ आती जाती है। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि जो लोग ट्रेनिंग करके आते हैं डेफिनेटली उनके बहुत सारी क्यूरीज क्लियर होती हैं, वो गलतियां नहीं कर रहे होते। मतलब अगर मैं कहूँ कि किसी को ट्रेनिंग करके 1 महीना लगना है तो खुद करने में उसको 3 महीने लग जाएंगे। तो किसी को टाइम बचाना है तो डेफिनेटली ही शुड गो फॉर द ट्रेनिंग। और अगर किसी को टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है, खैर है 3 महीने लगते रहें, तो किसी किस्म की कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही बिज़नेस आपको सिखा देगा। यूट्यूब पे भी बताया हुआ है, हमारे ग्रुप्स भी हैं, उसमें भी आपको हेल्प मिलती रहती है। कोई पर्सनल चीज़ है, लोगों से डायरेक्ट भी डिस्कस करते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ है। हाँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं ये ज़रूर करूँगा कि अक्सर लोग जो मेरी वीडियो सोशल मीडिया पे बाकी प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब के अलावा बाकी प्लेटफॉर्म पे देख रहे होते हैं, वो उनको मैं मैसेजेस का रिप्लाई अक्सर नहीं कर पा रहा होता क्योंकि कोई 200-500 मैसेजेस सिर्फ हाई के या हेलो के आ रहे होते हैं। तो कोशिश किया करें कि जब आप मैसेज करें तो अपना पूरा पैगाम उसमें लिखें। जब आपका पूरा पैगाम लिखा होगा मुझे जवाब देने में भी आसानी होगी। मैं हाय या हेलो का जवाब देता हूँ, अगला मैसेज बाद में आ रहा होता है, जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर, खैरियत से हैं, फिर उसका जवाब देता हूँ, फिर कोई और मैसेज आ, तो करते करते मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं है कि मैं पहले 500 मैसेजेस में से पहले एक बंदे का ना 3-3 दफ़ा उसका रिप्लाई करूँ। आप एक ही दफ़ा अपना क्वेश्चन लिखें, मैं उसका जवाब दूंगा, नहीं क्लियर मैं दोबारा जवाब दूंगा, बट हेलो हाय का मैं जवाब सिंपली बात है नहीं दूंगा। ठीक है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आप मतलब इसको फ्री में करना चाह रहे हैं, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस भी करना चाह रहे हैं, तो फिर किसी जगह पे आपको जॉब कर लें, पहले 6 महीने 8 महीने जॉब कर लें, देख लें। बट आई वुड से कि टाइम इज़ मनी, टाइम बचाएं, खुद से करें, खुद करें, कोई इसमें मुश्किल नहीं है इतनी ज़्यादा। स्टार्टिंग किसी भी दुनिया का बिजनेस, किसी भी नई फील्ड में आप जब जाते हैं तो स्टार्ट आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट वंस यू आर फ्लुएंट विद दैट बिजनेस तो वो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो पहला काम तो आपने ये करना है कि सबसे पहले लर्निंग करनी है। लर्निंग के बाद अगला प्रोसेस ये है कि आपने अपनी या तो LLC खुद रजिस्टर्ड करवानी है। अगर LLC रजिस्टर्ड आपके पास बजट नहीं है, किसी दोस्त यार से ले लें या किसी से रेंट पे ले लें, मिल जाती है। आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं और आपके और कोई जान पहचान वाले हैं आप उनसे भी ये कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब दूसरा ये है कि लीगैलिटीज़ आपकी LLC होनी चाहिए। बहुत सारे लोग आपको मशवरा देंगे LLC की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आप ऐसे भी शुरू कर सकते हैं, तो जुगाड़ पे बिज़नेस नहीं होते। अगर इस फील्ड को, इस बिज़नेस को आपने अपना करियर बनाना है तो फिर आपको लीगली इसमें इंटर होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी उसमें लीगैलिटीज़ आ जाती हैं। आप एक तो सबसे पहले जब आप क्लाइंट एक्वायर कर रहे होते हैं, जब आपकी कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करेगी, जब वो नाम ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो डेफिनेटली उस चीज़ वो आपके साथ कनेक्ट होने में उसको प्रॉब्लम होगा। कोई भी रैंडम बंदा आपके पास कोई रैप आता है किसी भी चीज़ के लिए, आपके होम अप्लायंसेस के लिए, कुछ ना कुछ तो आपको कार्ड दे के जाते हैं ना, मैं फ़लानी कंपनी से हूँ, मेरा फ़लाना वो है, हालांकि वो आपसे फिजिकली मिल के जा रहा होता है। तो ऐसा नहीं होता कि आप फ़ोन पे कॉल कर रहे हैं और वो आप पे रैंडमली ट्रस्ट कर रहा है या इस तरीके से। ठीक है, तो जब आप उसको अपनी लीगल डॉक्यूमेंटेशन थ्रू योर कंपनी प्रपोजल सेंड करते हैं तो आपके लिए वो चीज़
آسان ہوتی ہے، اس کے لیے بھی آسان ہوتی ہے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا کہ ہاں لیگلی رجسٹرڈ ہیں. ٹھیک ہے، نمبر 1 تو یہ ہو جاتا ہے. نمبر 2 یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کبھی وہ 2 نمبری کر جائے آپ کے ساتھ کچھ کر جائے تو آپ اس کے خلاف کمپلین کر سکتے ہیں. نمبر 3 پہ یہ ہے کہ آپ کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں چاہے وہ ورچوئل ہیں چاہے آپ ITI ان کے تھرو بنا کے کرنا چاہیں تو وہ اس کے لیے بھی آپ کو رجسٹریشن چاہیے. نمبر 4 اس کے علاوہ ابھی بھی بہت سارے ڈائلرز ہیں، آپ پاکستان سے وہ خرید نہیں سکتے، لیکن اگر آپ کے پاس باہر کا کارڈ ہے تو وہ آپ کی LLC پہ آپ کو مل جاتا ہے. آپ اس کی SMS کی کمپین یہ سارا کچھ ہر ایک چیز کے لیے آپ کو بیسیکلی LLC چاہیے. ٹھیک ہے، لوڈ بورڈ پہلے اس پہ مل جایا کرتے تھے LLC پہ، لیکن اب نہیں ملتے اس پہ. اب ان کو وہ MC پہ مل رہے ہوتے ہیں جو ٹاپ کے لوڈ بورڈز ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ لوڈ بورڈز ایسے ہیں وہ آپ کو آپ کی LLC پہ مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو LLC کی امپورٹنس جو آپ کو یہ بندہ گائیڈ کر رہا ہے نا کہ گھس جو اس بزنس میں وداؤٹ LLC کچھ نہیں ہوتا. لیٹر سٹیجز پہ بعد میں جا کے آپ کو اس چیز کا نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک بندہ 1% لوگ ہوں گے، اگر 100 لوگ کام کر رہے ہیں تو اس میں سے 1% ہوں گے جس کی کوئی اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جس کا چل گیا جگاڑ چل گیا. تو اب ایک بندہ بہت زیادہ ہمارے گروپوں میں پروموٹ کر رہا تھا کہ میں تو 2 سالوں سے کام کر رہا ہوں، میرے پاس پتہ نہیں 7 یا 8 ریفرز چلا رہا ہوں، یہ ہے وہ اتنا پیسہ کما رہا ہوں، میرے پاس کوئی LLC نہیں ہے. مطلب وہ اس چیز کی لاجک جب میں نے بعد میں ڈگ آؤٹ کیا پتہ چلا اس کا سگا بھائی وہاں پر ہے اور اس کا یہ گیس اسٹیشنز اور اس چیزوں کا کام ہے. اب سارے ٹرکس والے آتے ہی وہاں پر ہیں یہ فیول ڈلوانے کے لیے کرنے کے لیے، تو وہ ایک ریلیشن ہی ڈفرینٹ ہے. ہر بندے کے پاس اس طرح کا وہ نہیں ہے کہ مطلب اس کو خود سیل آتی نہیں ہے، بھائی اس کے لیے کام کر کے اور یہ ساری چیزیں پرووائڈ کر رہا ہے، تو وہ لوگوں کو پروموٹ کر رہا ہے کہ نہیں اس کے بغیر میں نے تو کی ہے، میں تو کامیاب ہو گیا ہوں. تو لیگل طریقہ لیگل طریقے سے چلیں، وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں بھی آپ کیسے آپٹیمائز کر سکتے ہیں. ٹھیک. 3rd پہ آتا ہے ڈائلر لیں اور ڈائلر لے کے آپ نے کالز وغیرہ سٹارٹ کر دینی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر تو آپ کی افورڈیبلٹی ہے تو پھر تو آپ کوئی ایک لوڈ بورڈ لے لیں ساتھ. اگر افورڈیبلٹی نہیں ہے تو لوڈ بورڈ کی ریکوائرمنٹ تب آتی ہے جب آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آ جاتا ہے. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے، میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی افورڈیبلٹی ہے تو لے لیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اکثر کلائنٹ آتے ہیں وہ آپ کو ڈاکومنٹیشن بھیجنے سے پہلے کوئی ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے کچھ آپشنس بھیجو، میں دیکھتا ہوں اور پھر میں اس پہ ریئیکٹ کروں گا کہ مجھے آپ کے ساتھ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو اس وقت اگر آپ کے پاس لوڈ بورڈ ہو تو ایک ایڈوانٹیج آپ کو مل جاتا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ آپشن نکال کے اس کو سینڈ کرتے ہیں، ایک ایفرٹ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. ہماری اپنی 2 لیٹسٹ سیلز اسی طرح کنیکٹ ہوئی ہیں کہ جنہوں نے ڈاکومنٹس نہیں بھیجے تھے، انہوں نے کہا میں آپشنس بھیجی تو اس کے بعد انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا، ڈاکومنٹس بھی آ گئے اور وہ آن بورڈ بھی ہو گئے. تو لوڈ بورڈ کی اہمیت تو ہے، یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں، لیں یا نہ لیں. نہیں بھی لیں گے گزارا چل جائے گا. ٹھیک ہے، آپ اسے کہیں آپ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہوں، جب آن بورڈ ہو جائے ڈاکومنٹس آپ کو سینڈ کر دے، آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہے نہیں کرتا دونوں صورتوں میں، تو تب آپ نے لوڈ بورڈ لینے ہیں. ٹھیک ہے، اور لوڈ بورڈ کے بعد سمپلی اگر وہ کوئی آپ کے ساتھ کلائنٹ آ جاتا ہے لوڈ بورڈ کے بعد آپ نے اس کو کام کر کے دینا ہے جو میں نے سکھایا ہوا ہے اپنے چینل پہ، اور اس کے بعد آپ نے اس کو ویک بعد جتنے بھی لوڈز ہوں انوائس کر دینی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو سارا پروسیجر آ گیا. اب اس میں ٹولز آپ لوگوں کو کیا کیا چاہیے. ٹولز میں آپ کو لیپ ٹاپ چاہیے، ہیڈ فون چاہیے، ڈائلر چاہیے، لوڈ بورڈ چاہیے، VPN کسی جگہ پہ آپ کو ریکوائرڈ ہوتا ہے. تو جب تک ابھی تو وہ لوڈ بورڈ ایسے آ رہے ہیں جن کے لیے وہ نہیں ہے، جو ایپس والے لوڈ بورڈ آ رہے ہیں اس کے لیے تو VPN ریکوائرڈ نہیں ہے. تو اگر آپ کو سیفر یا کسی جگہ سے ڈیٹا ڈھونڈنا کرنا ہے تو وہ آپ فری والے VPN سے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے اس طرح کی کہ آپ کو VPN خریدنا پڑے، بٹ کسی نہ کسی اسٹیج پہ کبھی نہ کبھی کام آ جاتا ہے، بٹ ناٹ ایٹ دی انیشیل اسٹیج. اور یہ چیزیں آپ کو چاہیے. اب بجٹ کی طرف آ جاتے ہیں تو بجٹ میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ ابھی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیپ ٹاپ اور ہیڈ فون تک نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں ہمارا بجٹ کیا بنے گا. رفلی آپ کو 35,000 to 45,000 کا لیپ ٹاپ مل جاتا ہے. 5th جنریشن اینڈ ابو 6th جنریشن اینڈ ابو 6th جنریشن اینڈ ابو کا لیپ ٹاپ آپ کو چاہیے. 6th جنریشن اس میں کوئی ہیوی قسم کے سافٹ ویئر یا ٹولز وغیرہ نہیں یوز ہو رہے ہوتے، لائٹ ٹولز ہوتے ہیں. لیپ ٹاپ کوئی بھی چل جاتا ہے، لیکن میں کیوں کہہ رہا ہوں پرائرٹی یہ ہے کہ آپ اپنا 6th جنریشن اینڈ ابو کا اس لیے لیں کہ اس کے ساتھ جو گوگل کروم کی سیٹنگ میں جا کے کیپشن آن ہو جاتی ہے تو بہت ساری ورڈنگ آپ کو ایسی ہوتی ہے جو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، لیکن وہ آپ کے سامنے لکھی آ جاتی ہے تو آپ کے لیے لائیو کیپشن کی وجہ سے آسانی ہو جاتی ہے. ادروائز کوئی بھی 25,000 کا ملتا ہے آپ 25,000 کا لیں. اسی طریقے سے 3,000 سے لے کے 6,000 تک کا آپ کو یہ ہیڈ فون مل جائے گا. ہیڈ فون پہ ایک میں نے سیپریٹ ویڈیو بنائی، وہ ایک دفعہ دیکھ لیں. اگر یہ جس طرح میرے پیچھے پڑا ہوا جیبرا کا، اور یہ ویسے تو یہ 18-19,000 کا آتا ہے، لیکن یہ جو لاٹس میں آتے ہیں سیکنڈ ہینڈ یہ آپ کو تقریباً 5,500-6,000 کا مل جاتا ہے، اور یہ کمپیریٹیولی بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے، ورنہ 3,000 کا لاگی ٹیک اور اس طرح کے جو باقی ہیں وہ ویڈیو آپ دیکھ لیجیے گا، اس میں آپ کو
مل جاتے ہیں، کوئی بہت یہ مہنگی چیز نہیں، اور یہ ون ٹائم کاسٹ ہے، یعنی لیپ ٹاپ آپ نے لے لیا ہر مہینے آپ کو نہیں لینا، یا یہ ہیڈ فون لے لیا جب تک خراب نہیں ہوگا یہ چلتا رہے گا۔ منتھلی کاسٹ میں آپ کے آ جاتے ہیں ڈائلر آپ کو جو بہتر والے ڈائلر ہیں وہ 15,000 سے لے کے 25,000 تک میں ملیں گے، ٹھیک ہے۔ لوڈ بورڈ آپ کو اگر تو یہ DAT ٹائپ کا لینا ہے، سرچز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ری سیلر سے آپ کو 17,000 سے لے کے 25,000 تک مل جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس شروع میں کیونکہ ٹرک ایک ادھی آنا ہے تو منیمم والا آپ نے لینا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ٹرک زیادہ ہوتے جائیں گے وہ پھر آپ کی اس کی کاسٹ بھی بڑھتی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ رفلی منتھلی کاسٹ ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ اس چیز کو فردر آپٹیمائز کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو ای میل مارکیٹنگ والی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی تو وہ ٹول تقریباً 10,000 تک کا مل جاتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو ایڈوانٹیج کافی زیادہ ہو جاتا ہے، ایک ایج مل جاتا ہے بیسیکلی۔ اچھا یہ آپشنل ہے، یہ لازمی نہیں ہے کہ ہر بندہ لے ہی لے، جس کا بجٹ ہے 10,000 جو بندہ لگا سکتا ہے اس کو وہ یہ لینا چاہیے۔ میں نے پرسنلی اس کو 1-1.5 مہینہ یوز کیا، اس کے بعد میں نے اس کی ویڈیو بنائی تھی اور افیکٹو ہے، کیونکہ یہ سمپل ای میل مارکیٹنگ ٹول وہ والا نہیں ہے کہ جس میں آپ نے اپنا کمپنی پرپوزل ہے جی 3,000 بندوں کو بھیج دیا تو وہ رپلائی آئے گا تو یہ ہوگا وہ ہوگا، اس طرح بھی آ جاتا ہے رپلائی، لیکن یہ تھوڑا فنل ٹائپ کا ہے، اس میں لیڈ میگنیٹس بنتے ہیں۔ وہ احمد بھائی اپنے گروپس پہ خود بھی ایک بندے کو سکھا بھی رہے ہوتے ہیں، بتا بھی رہے ہوتے ہیں، کافی ان کی وجہ سے ہمیں بھی ہیلپ ہوئی۔ شروع میں ہم بھی یوز کرتے رہے، 15-20 دن تک ہمیں کوئی خاص رسپانس نہیں آیا، لیکن جب اس کو تھوڑا سا لیڈ میگنیٹ کی طرح یوز کرنا شروع کیا، اس کو آپٹیمائز کرنا شروع کیا تو ابھی اللہ کا شکر ہے پر ڈے تقریباً 6 سے 7 رپلائی آتے ہیں، لوگوں کے انٹرسٹ شو کرتے ہیں، اس انٹرسٹ میں سے کبھی 1 کبھی 2 آن بورڈ ہو جاتے ہیں تھوڑی سی بات چیت کرنے کے بعد۔ تو 1 سے 2 لیڈز اگر آپ کی ہاٹ لیڈز دن کی بھی بن رہی ہو نا تو یہ بہت اچھی سمجھی جاتی ہیں، اور اس میں لگتے میرے خیال ہے 5 منٹ یا 7 منٹ لگتے ہیں کہ ہم ابھی تقریباً 3,000 ای میل پر ڈے یہ سینڈ کر رہے ہیں، اور پھر انہی نمبرز پہ دوبارہ کالز بھی کرتے ہیں۔ مطلب اس سے کیا ہوتا ہے، ڈبل کنیکشن آپ کا ہو جاتا ہے کہ آپ کو ہماری ای میل مل گئی، ہم نے اپنی آپ کو بھیجا تھا کوئی، مطلب یہاں سے ہی بات ہماری اکثر سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جو لوگ وہ افورڈ کر سکتے ہیں وہ ویڈیو میری دیکھیں، اور میں یہاں بھی دوبارہ لگا دوں گا اس کا نام وغیرہ، تو وہ لے لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ آپ کو ایک ایڈوانٹیج دے دے گا کہ جہاں آپ نے 3,000 بندوں کو کالز کرنی، اٹھائیں نہ اٹھائیں، تو اس کی جگہ پہ آپ کو، اور دوسری چیز اس کا یہ فائدہ ہے اس میں ڈیٹا آپ کو فری میں مل جاتا ہے، آپ کو لیڈ ایک نکالنی نہیں پڑتی، کیونکہ آپ پورا دن جا کے لیڈز نکالتے ہیں، آپ 300 سے 500 کالز کر سکتے ہیں اگر 6 سے 8 گھنٹے آپ بیٹھیں، اور ان 300 سے 500 کالز میں سے آپ کی جو کال ملنے کی ریشو وہ 10% بھی نہیں، آدھے سے زیادہ وائس میل پہ لگے ہوتے ہیں۔ تو آپ کا بیسیکلی ٹائم بہت ویسٹ ہو، یا جب آپ خود کام کریں گے، یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو یہ میری بات سمجھ آ رہی ہوگی، تو جب ڈیٹا آپ کے پاس فری ہے، سمپل نمبر اٹھانے ہیں، وہاں پیسٹ کرنے ہیں، کالز پہ کالز ملائی جانی ہے، تو اس میں آپ کا ٹائم سیو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ٹول کا نا بیسیکلی ڈبل فائدہ، تو لے لیں، نقصان نہیں ہے۔ جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے ضرورت نہیں ہے، بس ٹھیک ہے منیمم سے سٹارٹ کریں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، جب آپ کی افورڈیبلٹی ہو تب آپ وہ لے کر سکتے ہیں، بٹ وہ ٹولز جو آپ کا ٹائم سیو کر رہے ہوں میں ضرور کہوں گا کہ ان پہ آپ کو فوکس کرنا چاہیے۔ تو یہ تو ہو گیا آپ کے رننگ خرچے۔ اب اگر ہم اس کو کمبائن کر کے دیکھتے ہیں کہ ون ٹائم کا خرچہ کیا آئے گا، تو یہ رفلی آپ کی 1.5 لاکھ سے لے کے 3 لاکھ تک کے درمیان میں LLC بنتی ہے۔ تو ہم فی الحال نا منیمم والا اٹھاتے ہیں کہ جیسے ہم نے کہا 35,000 کا لیپ ٹاپ ہے، 3,000 کا ہیڈ فون ہے، 17,000 کا آپ کا لوڈ بورڈ ہے، اسی طریقے سے ڈائلر آپ کا 15,000 کا۔ تو ہم جو لین خرچے ہیں نا، تو ان لیسٹ خرچے ہیں نا، ان کی بات کر لیتے ہیں۔ اب فرسٹ ٹائم اگر آپ اپنی LLC بنا کے کرتے ہیں تو تقریباً آپ کو 2,30,000 روپیہ فرسٹ منتھ میں لگ جائے گا، 2,30,000 2,40,000 اس کے درمیان آپ کا لگ جائے گا، جس میں LLC آپ کی اپنی ہے، جس میں آپ کے پاس آپ نے ای میل مارکیٹنگ ٹول بھی لیا ہوا ہے، جس میں آپ نے ڈائلر بھی لیا ہوا ہے، جس میں آپ نے لوڈ بورڈ بھی لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 2,30,000 لگ جائے گا، اور رفلی اس میں سے یہ خرچے تو فکس ہیں، فکس سے مراد یہ کہ ون ٹائم ہے، جس میں آپ نے لیپ ٹاپ لیا، ہیڈ فون لیا یا LLC بنائی، یہ ہر مہینے آپ کے خرچے نہیں ہوتے۔ تو ان کو اگر ہم کٹ کر دیں، پر منتھ والے خرچوں کو دیکھیں تو وہ تقریباً آپ کے 42,000 تک بن جاتے ہیں، جس میں LLC آپ کی اپنی، اگر LLC آپ کی اپنی نہیں، آپ رینٹ پہ لیتے ہیں کسی سے 8-10 ہزار روپے میں رینٹ پہ مل جاتی ہے، تو یہ پر منتھ کا جو خرچہ ہوگا، یعنی جو سیکنڈ منتھ میں آپ کا خرچہ ہوگا وہ رفلی 52,000 ہوگا۔ اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو اگر آپ کی LLC اپنی ہے تو 2,30,000 آپ کا ون ٹائم خرچہ، اور 42,000 ود ای میل مارکیٹنگ ٹول، ٹھیک ہے۔ وہی آپ مائنس بھی کر سکتے ہیں، 2,30,000 اور 40,000-42,000 اور ملائے جائے 2,70,000 آپ کے 2 مہینوں کا خرچہ بن رہا ہوتا ہے۔ تو اس حساب سے اگر ہم اس کیٹیگری کو دیکھیں کہ جن کی LLC اپنی ہے وہ سارے ٹولز یوز کر رہے ہیں،
تو تقریباً آپ کو 3.5 لاکھ سے 4 لاکھ کا بجٹ ذہن میں رکھنا چاہیے، جس میں آپ 4-5 مہینے سکون کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں، آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہے، آپ کی اگر نالج پوری ہے، تو رفلی 1-1.5 مہینے میں آپ کو کلائنٹ بھی مل جاتا ہے، آپ اس کے ساتھ کام کرنا بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ مطلب جو آپ نے بجٹ رکھا ہوتا ہے وہ بھی فردر آپٹیمائز ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی کچھ نہ کچھ کیلکولیشن شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جب ہم ابھی آگے اسکوپ والا پارٹ ڈسکس کریں گے، اس میں یہ چیز ڈسکس کروں گا۔ اسی طریقے سے آپ نے اگر کسی اور سے لیا ہوا ہے تو 52,000 خرچہ ہے، اور 52,000 کے حساب سے کیا جائے تو تقریباً آپ کے پاس 1.5 سے 2 لاکھ روپے ہے، تو آپ کے 3 سے 4 مہینے گزر جائیں گے، کہ پرووائڈیڈ کہ آپ کے پاس لیپ ٹاپ اور ہیڈ فون اپنا ہے۔ اگر لیپ ٹاپ ہیڈ فون اپنا نہیں ہے تو تقریباً آپ 2.5 لاکھ روپے لگا لیں گے۔ 2.5 لاکھ کا بجٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے کسی اور کی LLC رینٹ پہ لے کے یوز کرنے۔ اب اس کو فردر آپٹیمائز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ فردر آپٹیمائز ایسے کیا جا سکتا ہے کہ آپ ایک تو اپنی LLC نہیں بنوانا چاہ رہے، اگر تو دیکھیں آپ نے اس کو ایز اے کریئر لے کے چل رہے ہیں تو پھر ہر چیز آپ کے پاس اپنی ہونی چاہیے، تاکہ آپ فورگو نہ کریں۔ یہ جو ٹیسٹنگ ہوتی ہے نا، میں دیکھتا ہوں، نہ ہوا تو کم از کم پیسہ ضائع نہیں ہوگا، یہ ٹیسٹنگ اکثر آپ کو خراب کر جاتی ہے۔ جب کرنا ہے تو پھر فلی طریقے سے کرنا ہے۔ وہ ہمارے ایک مینٹور تھے، وہ کہتے تھے کہ یار فیل ہونا یہ نہیں ہے کہ 2 مہینے 3 مہینے آپ نے ایفرٹ کی اور آپ کو پتہ چلا جی اب یہ چیز میرے لیے ورک نہیں کر رہی اور آپ نے چھوڑ کے چلے گئے۔ فیل ہونا یہ ہے کہ جس میں آپ فائنینشلی اس حد تک چلے جائیں کہ بس اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا، دس از دی لاسٹ لمٹ، جس میں آپ نے کم از کم 6 مہینے 8 مہینے ایک کام کو دیے، ایمانداری کے ساتھ اس میں کام کیا، محنت کی، اپنی جو خامیاں تھیں اس کو دیکھتے ہوئے انالائز کرتے ہوئے اس کو آپ نے اس کو ایریڈیکیٹ کیا، ان خامیوں کو دور کیا، پھر آپ اس کام میں گھسے ہیں۔ وہ کام کچھ نہیں دے رہا، 6-8 مہینے برباد کر دیے آپ کو فائنینشلی لاس کر دیا، پھر ایک الگ میٹر ہے، اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو اس کام نے کچھ نہیں دیا۔ ہم لوگوں میں سے اکثر 2 مہینے لوگ کام کرتے ہیں، نہیں جی کچھ نہیں ہو رہا، آؤٹ سائڈ میں آپ فیل نہیں ہوئے، آپ نے بیسیکلی راستہ چینج کر لیا۔ تو یہ والا کام آپ نے نہیں کرنا۔ 4 مہینے 6 مہینے یہ کسی بھی نئے بزنس کو لگتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم جو آپ کو بجٹ آپٹیمائزیشن اور یہ ساری چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح ہوتے ہیں۔ اب اس میں بجٹ کو آپ آپٹیمائز کیسے کر سکتے ہیں؟ آپٹیمائز ایسے کر سکتے ہیں کہ LLC کسی دوست یار سے لیں، تاکہ آپ کو 1 روپیہ بھی نہ لگانا پڑے، نمبر 1۔ لیکن لیں ضرور، ہونی ضرور چاہیے۔ اگر کوئی دوست نہیں ہے تو پھر مجبوری کی خیر ہے، 10,000 کسی بزنس سٹارٹ کریں یار، 10,000 20,000 ڈزنٹ میٹر، ٹھیک ہے؟ یہ 10,000 20,000 ایک لوڈ کی مار بھی نہیں ہے، تو اتنی زیادہ ٹینشن نہ لیں کہ یہاں میرا 5,000 لگ جائے گا، یہاں میرا 7,000 لگ جائے گا، یہاں میرا 10,000 لگ جائے گا۔ یہ اس میں سود سمیت پورا ہوتا ہے بھائی، جو آپ کا لگ رہا ہوتا ہے، جب ایک دفعہ کام آپ کا چل پڑتا ہے تو یہ آپ کی ایک دن کی انکم بن جاتی ہے۔ کوئی اتنا پریشانی کی یا اتنے پرابلم کی بات نہیں ہے۔ چلانا اس کو مشکل ہے، یہ وہ کھڑی گاڑی کی طرح نا، کھڑی گاڑی کو دھکا لگائیں زور لگ رہا ہوتا ہے، جب ایک دفعہ چل پڑتی ہے تو پھر چل پڑتی ہے۔ تو کوئی اتنی ٹینشن نہ لیا کریں، یہ 5,000 10,000 بزنس سٹارٹ کریں، اپنے آپ کو فیل کریں گے یو آر اے بزنس مین، اور بزنس مین 5-10 ہزار کی خاطر رولے نہیں ڈالتا یا رونے نہیں ڈالتا۔ اچھا، آپٹیمائز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ شروع میں بجٹ کم ہے، نہیں ہے پیسے، تو آپ کسی دوست یار سے LLC لیں۔ LLC دوست یار سے لیں گے تو وہ 8-10 ہزار روپے آپ کی وہ بچت ہو رہی ہوگی۔ اسی طریقے سے شروع میں آپ کو لوڈ بورڈ کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوڈ بورڈ تب لیں جب آپ کے پاس کلائنٹ آ جائے گا، اگر پیسے کم ہیں۔ اگر پیسے ہیں تو لے لیں، اس کو بھی فردر آپٹیمائز کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ DAT مت لیں۔ پھر آپ جب تک آپ کے پاس کلائنٹ نہیں ہے، آپ صرف اس لیے رکھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اچانک سے بندہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اس طرح کا لوڈ چاہیے، لوڈ آپشن چاہیے، وہ آپ کے ساتھ آن بورڈ نہیں بھی ہوا، یعنی آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہے، تو وہ اسمارٹ ہوپ ہے، وہ 6-7 ہزار روپے کا آپ کو مل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پریکٹیکلی اس کیس میں ای میل مارکیٹنگ ٹول ان دی انیشیل سٹیج اگر آپ نہیں افورڈ کر سکتے نہ لیں، اس کا فائدہ ضرور ہے۔ جو افورڈ کر سکتے وہ ضرور لیں، اس کو فائدہ ہے، لیکن جو افورڈ نہیں کر سکتا وہ نہ لیں، ٹھیک ہے؟ اور یا جس کو اس طرح کی چیزوں کی سمجھ نہیں ہے وہ ویڈیو دیکھ لیجیے گا، اگر آپ کی سمجھ میں آتا ہے تو لیں، نہیں سمجھ میں آتا تو نہ لیں۔ میں وہ ویڈیو یہاں پہ ساتھ اس کا وہ ٹیگ بھی کر دوں گا کہ کون سی ویڈیو تھی۔ تو کرتے کراتے یعنی کہ پریکٹیکلی پھر آپ کے 2 خرچے رہ جائیں گے، ایک ڈائلر کا اور ایک جو اسمارٹ ہوپ ٹائپ کا لوڈ بورڈ ہے۔ ڈائلر آپ کو میں نے بتایا 15,000 16,000 کا مل جاتا ہے ایک رف آئیڈیا کے مطابق، اور 6-7 ہزار کا اگر وہ ملتا ہے تو 22 سے 25 ہزار روپے آپ کا پھر مہینے کا بجٹ رہ جاتا ہے۔ تو دیٹ مینس کہ اس طرح کے سینیریو میں اگر آپ کے پاس لاکھ روپے بھی پڑا ہوا ہے تو دیٹس مور دین انف۔ لیکن اگر جہاں پہ آپ LLC رینٹ پہ لیتے ہیں تو وہاں اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو تب آپ کے پاس تقریباً 2.5 لاکھ روپے ہونا چاہیے۔ اگر آپ LLC اپنی بناتے ہیں اور اس کام میں آتے ہیں سارے ٹولز کے ساتھ، ساری چیزوں کے ساتھ، تو پھر آپ کے پاس تقریباً 4-4.5 لاکھ روپے کا بجٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ 5 لاکھ کا ہو تو بہت اچھی ہے، نہیں تو 4-4.5 لاکھ تک کا
ہونا چاہیے. تو اس طریقے سے آپ اپنے بجٹ کو جتنا آپٹومائز کرنا چاہیں وہ بھی آپٹومائز کر سکتے ہیں, لیکن اچھے ٹولز کی خاطر, یعنی جب آپ کے پاس کلائنٹ ہو تو ٹولز پہ کمپرومائز مت کیجیے گا. یہ ایک دن کی آپ کی انکم بھی نہیں ہوتی اکثر, لیکن ٹول کی وجہ سے آپ اپنے 4 سے 5 دن بازو کا ضائع کر دیتے ہیں. تو ٹائم از منی, اس چیز کو آپ نے سوچنا ہے. اچھا جی, اب اسکوپ کیا ہے؟ اسکوپ یہ ہے کہ ایک ٹرک جو شروع میں آپ کے پاس آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اب یہ آگے لک ہے کہ کوئی ٹرک آپ کے پاس 15 دنوں میں آ جائے, 20 دنوں میں آ جائے, یہ آپ کی اپنی لک, کمیونیکیشن اور جو بیک گراؤنڈ نالج ہے, یہ ان ساری چیزوں. کچھ لوگوں کو 3 مہینے بھی نہیں ملتا, کچھ لوگوں کو پہلے 15 دن میں مل جاتے. میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ اسٹوڈنٹ اس طرح مطلب میرے پاس پیڈ ٹریننگ نہیں کر کے گیا, 1 ہفتے میں اس کو ماشاء اللہ ٹرک ملا اور اگلے 2-3 دن میں اس نے لوڈ دے بھی دیا اس کو. تو یہ آپ کی محنت, لک اور نالج, کمیونیکیشن, یہ ہر چیز شامل کر کے پتہ لگتا ہے کہ آپ کو ٹرک کب ملنا ہے, ٹھیک ہے. ایون جو آپ MCs ڈائل کر رہے ہوتے ہیں اس پہ بھی بڑا یہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. تو اب آپ کو فرض کریں جب بھی ملا, 15 دن میں ملا, 1 مہینے میں ملا, 1.5 مہینے میں ملا, ٹرک آ گیا آپ کے پاس, 1 یا 2 ٹرکس آ گئے, تو فرسٹ منتھ میں ایک ٹرک اتنا زیادہ نہیں دے کے جا رہا ہوتا, کیونکہ وہ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا ہوتا اور آپ کو اس کی سائیکالوجی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کس طرح کے لوڈ لیتا ہے, کرتا ہے. وہ کبھی لوڈ لے گا, کبھی نہیں لے گا, وہ ایک دم سے آپ کے ساتھ فرینک نہیں ہوگا, ایک دم سے آپ کے ساتھ فلوئنٹ نہیں ہو کے چلے گا, ٹھیک ہے. تو رفلی فرسٹ منتھ میں آپ 200 سے 300 400 ڈالر اتنا نکال لیں تو بڑی چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سیکنڈ منتھ آپ تھوڑا سا اور بہتر کرتے ہیں کام, اس کو جب مطلب ٹرسٹ پیدا ہو جاتا ہے, جب اس کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں, پیسے ملنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ اس کے مطابق لوڈ دینا شروع کر دیتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. سیکنڈ منتھ میں تھوڑا سا اور بہتر کرتا ہے, تھرڈ منتھ میں جا کے وہ اپنے فل کیپیسٹی پہ آپ کے ساتھ آ جاتا ہے رفلی, اور کچھ کیسز میں سیکنڈ منتھ میں ہی آ جاتا ہے. اور اگر آپ کے پاس تھوڑا سا بھی ایکسپیرینس ہے تو فرسٹ منتھ میں ہی آپ اس کو کچھ نہ کچھ بہتر آپشنس کے طور پہ دے سکتے ہیں. تو لیکن اگر آپ نیو بیز ہیں یا بالکل فریش آ رہے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ اپنی فل کیپیسٹی پہ آپ کے ساتھ تھرڈ منتھ میں جا کر آئے گا. پہلے مہینے 200 300 400 ڈالر, لیکن یہ 200 300 400 کو بھی کنورٹ کریں, یہ کم نہیں ہے, یہ 50,000 روپے سے لے کر لاکھ روپے تک بنتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ زیرو پہ نہیں رہتے, اگر کچھ نہ کچھ بھی آپ نے کرنا شروع کر دی ہے تو کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت انکم آپ کی سٹارٹ ہو جائے گی. تو تھرڈ منتھ میں جا کے وہ اپنی فل کیپیسٹی پہ آتے ہیں. تو اسی طریقے سے ساتھ ساتھ آپ کی جو ہینڈلنگ کیپیسٹی ہے ٹرکنگ کی, ٹرکس ہینڈلنگ کیپیسٹی ہے, وہ بھی بڑھتی جاتی ہے. جب وہ بڑھتی ہے تو ڈیفینیٹلی پھر دوسرا ٹرک, تیسرا ٹرک, اس طرح. تو رفلی جو میں نے دیکھا ہے کہ ہر 2 مہینے بعد, 2.5 مہینے بعد آپ کی ایک ٹرک کی کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے, اینڈ اٹ گوز اپ ٹو 5 ٹرکس میکسیمم, مطلب جو ایک ایوریج بندے کی بات کر رہا ہوں. تو اب فرض کریں آپ کے پاس 5 ٹرکس آ گئے, اب یہ 5 کے 5 ایٹ اے ٹائم ہر ٹائم آپ کے ساتھ نہیں چل رہے ہوتے. کبھی کسی نے خود لوڈ لیا ہوتا ہے, کبھی کسی کا ڈرائیور بیمار ہے, کبھی کسی کا ٹرک بریک ڈاؤن ہے. تو رفلی اس میں سے آپ یہ سمجھ لیں کہ کسی ٹرک سے آپ اس ٹائم بھی 200-300 ڈالر کما رہے ہوں گے, کسی ٹرک سے آپ 800 ڈالر کما رہے ہوں گے, کسی ٹرک سے آپ 1200 ڈالر کما رہے ہوں گے, کسی ٹرک سے کوئی 1 روپیہ کما رہے ہوں گے. تو آن دی ایوریج اگر آپ کے پاس 5 ٹرکس 6 ٹرکس ہیں, ٹھیک ہے, جو آپ کو زپ کوڈ بھیج رہے ہیں, جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, تو رفلی آپ تب بھی جا کے 2500 3000 3500 اس کے اراؤنڈ اس سے انوائس نکال سکیں گے. تو ہم لیسٹ کیلکولیشن بھی کر کے دیکھیں نا اسکوپ وائز, تو 2500 ڈالر کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو 280 سے ملٹیپلائی کریں, ٹھیک ہے, تو پاکستانی روپیز میں وہ 7 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے. تو 7 لاکھ میں سے لیٹ سپوز کہ آپ کا 1.5 لاکھ روپیہ خرچہ ہو تو ایک انڈیویجول بندے کا, تو پھر بھی 5-5.5 لاکھ روپیہ آپ ان 3 ٹرکس کے ساتھ, 5 میں سے 3 جو ورک کر رہے ہوں گے, تو 2500 ڈالر نکال سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آؤٹ آف 5 ٹرکس کسی سے آپ نے 200 بھی کمائے, کسی سے 300 ڈالر بھی کمائے, تو 2500 تک آن دی ایوریج ایک بندہ جا رہا ہوتا ہے. آڈ کیسز میں ایکسٹرا آرڈنری جن کے سکلز بلڈ اپ ہو جاتے ہیں, وہ 6-8 مہینوں میں میں نے ایسا بھی دیکھے, وہ 5000-7000 ڈالر تک بھی ایک بندہ نکال رہا ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے ہر بندہ نہیں نکال رہا, ایسے لوگوں کی تعداد شاید 1% بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ہم وہ بات کریں گے جو کہ ایک عام بندے کے لیے ہو, ایک ایوریج بندے کے لیے. تو ایک ایوریج بندہ اچھا اس جگہ تک پہنچنے میں کہ جہاں پہ وہ 2500-3000 ڈالر کی انوائس جنریٹ کر سکے, رفلی اس کو 6 منتھ 7 منتھ لگ جاتے ہیں. اس سے پہلے وہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ اسی کے اراؤنڈ سٹک ہوا ہوتا ہے. تو ایوریج بندہ 2500-3000 سے اوپر نہیں جاتا, کیونکہ اس کی کیپیسٹی ادھر آ کے ختم ہو جاتی ہے, راؤنڈ دی کلاک وہ بزی ہو جاتا ہے ٹرک کے ساتھ. تو اب اس کی گروتھ کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ اگر آپ نے اس بریکٹ کو بریک کرنا ہے کہ جدھر آپ 2500-3000 سے اوپر جائیں,
تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو گرو کرنا پڑے گا، اپنے ساتھ اپنی ٹیم کو ایڈ کرنا پڑے گا. جب آپ 7 لاکھ روپے کما رہے ہیں تو 2 بندے رکھنے میں جن کو 30-40 ہزار روپیہ دینا پڑے یا لاکھ روپے بھی دینا پڑے تو اتنا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. 5 لاکھ روپے یہاں پہ ڈاکٹروں کی تنخواہ بھی نہیں ہے. بہت سارے بڑے لوگ 5 لاکھ کی تنخواہ لینے کے لیے یہاں پہ پاکستان میں آپ کو کتنی ڈگریز کتنا ایکسپیرینس چاہیے یو کین ویل امیجن. ٹھیک ہے، تو 2 بندے رکھنے میں پھر مسئلہ نہیں ہے. ایک آپ سیل ایجنٹ رکھیں، ایکسپیرینس مل جائے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں ملتا تو اس کو ساتھ ساتھ کام سکھائیں، ساتھ اس کو کام پہ لگائیں تاکہ سیل از دا بیک بون. آپ ان 3 ٹرکس پہ 5 ٹرکس پہ ریلائی نہیں کر سکتے. کوئی پتہ نہیں کس ٹائم کوئی ڈرائیور آپ کو ایک غلطی کرے چھوڑ کے چلا جائے، کس ٹائم کوئی ٹرک کا ایکسیڈنٹ ہو وہ فارغ ہو جائے، مہینہ پورا کام ہی نہیں کرے، یا 3 دن مہینے کے لیے بعض ٹرکس چلے جاتے ہیں. کچھ بھی XYZ ہو سکتا ہے. تو جب آپ 3 ٹرکس کے ساتھ بھی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ سیلز خود نہیں کر سکتے. سیلز کے لیے آپ کو پھر بندہ چاہیے. چاہے آپ اپنے فیملی ممبر کو ایڈ کریں، میرڈ ہیں تو اپنے اسپاؤس کو ایڈ کر دیں، ویسے اپنے سبلنگس کو ساتھ ایڈ کریں، وہ آپ کی مرضی ہے، یا باہر سے کوئی بندہ پے لا کے کر کے اپنے ساتھ بٹھائیں. تو ایک سیل ایجنٹ جب آپ انگیج ہو جائیں، آپ کمانا شروع کر دیں، تو ایک سیل ایجنٹ اپنے ساتھ، 2 سیل ایجنٹ اپنے ساتھ، جو بھی آپ کی افورڈیبلٹی ہے ضرور رکھیں. ٹھیک ہے، تاکہ سیلز نہیں رکے. سیل نہیں رکے گی آپ کا کام نہیں رکے گا. سیل رک گئی تو آپ ان ٹرکوں کے ساری زندگی نہیں گزار سکتے. آپ کو نئے ٹرکس چاہیے، آپ کو نئی سیلز چاہیے. اور اسی طریقے سے ساتھ اپنے ساتھ ایک ڈسپیچر ایڈ کریں، چاہے فریش ہو. آہستہ آہستہ کر کے اس کو کام سکھا کے اپنا برڈن اس پہ شیئر کرنا شروع کریں. پہلے ایک ٹرک اس کو ہینڈل کرنے دیں، آپ کو اسسٹ کریں. اس سے آپ فری ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کو تھوڑی سی آسانی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. اب جو بات میں کرنے لگا تھا کہ، اور اس طرح آپ کرتے کرتے ایک ٹائم آئے گا، 1-1.5 سال کے اندر انشاءاللہ آپ کی اپنی ایک ٹیم بلڈ ہو جائے گی، ایک آپ کے اپنا ڈسپیچ ہاؤس بلڈ ہو جائے گا. اسی طرح ایک بندہ ایڈ کرتے کرتے 2 بندے ایڈ کرتے کرتے. ٹھیک ہے، تو یہ اسٹریٹجی اگر آپ نہیں کریں گے، کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے آپ بریک ڈاؤن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ کی کیپیسٹی جواب دے جائے گی. اب اس میں فائدہ کیا ہے سولو ڈسپیچر کو اسٹارٹ کرنے میں، اور نقصان کیا ہے؟ فائدہ تو یہ ہے کہ لو بجٹ ہے. لو بجٹ سے مراد یہ ہے کہ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے میں سے آپ کام سٹارٹ کرتے ہیں تو 5-6 لاکھ روپے آپ کما بھی رہے ہوتے ہیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم، ناٹ ان دا فرسٹ منتھ. لیکن کیا ہوتا ہے، ایک تو لو بجٹ ہے، فائدے کی ابھی بات کر لیتے ہیں. ایک تو لو بجٹ ہے، ٹھیک ہے. دوسرا آپ کو کسی کے سوالوں جوابوں کو نہیں دیکھنا، کوئی باس نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں، آپ اپنے باس خود ہیں. گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں، کسی بھی جگہ انٹرنیٹ ہے آپ کر سکتے ہیں. میرا ایک اسٹوڈنٹ وہ ملیشیا، تائیوان اور ان جگہوں پہ گھومنے پھرنے گیا تو وہاں پہ بیٹھا بھی یہ کام کر رہا تھا. کہیں ایئرپورٹ پہ بیٹھے تو وہاں پہ بھی یہ کام کر رہا تھا. تو یو جسٹ نیڈ ٹو ہیو انٹرنیٹ، اور آپ کہیں بھی سے بھی اپنا کام کر سکتے ہیں. آپ کے لیے فریڈم ہے ایک لحاظ سے. ٹھیک ہے، اور ظاہری بات ہے جب آپ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس سے تھکتے نہیں، آپ اپنے طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس میں اپنی فل آؤٹ پٹ دے رہے ہوتے ہیں. جب آپ کسی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آؤٹ پٹ ویسی نہیں ہوتی جو کہ آپ اپنے کام کے لیے دے سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو رزلٹ تھوڑے اچھے اور جلدی ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے پر منتھ بھی کوئی بہت زیادہ خرچہ نہیں ہے. جو اس کے نقصانات ہیں انڈیویجول کے کرنے کے، وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ٹرک والا آپ کا ویٹ نہیں کرے گا کہ آپ بیمار ہو گئے ہیں. ٹرک والا آپ کا ویٹ نہیں کرے گا کہ آپ کی کسی کزن کی شادی تھی، یا اپنی شادی ہے، یا اپنی کوئی ایونٹ ہے، یا گھر میں کوئی بیماری آ گئی ہے، یا آپ ہاسپٹل کسی کو لے کے گئے ہوئے ہیں. ہی ول ناٹ کیئر فار یو. آپ کو راؤنڈ دی کلاک 24 گھنٹے اس بزنس میں انگیج رہنا پڑے گا. تو یہ جو میں نے گرو کے آپ کو اپرچونیٹیز بتائی ہیں. اور دوسرا اس کا نقصان یہ ہے کہ جب آپ انڈیویجول کریں گے تو یہی اراؤنڈ 2000-2500 اسی پہ اسٹک کریں گے. اس سے آگے جانا ناممکن تو میں نہیں کہوں گا، لیکن بہت مشکل سٹیج ہے. ٹھیک ہے، 3000 تک 3300 تک تو میں نے دیکھے چلے جاتے ہیں. لیکن 5000-7000 والے میں نے بتایا کہ 1% سے بھی ان کی تعداد کم ہے. تو بیسیکلی جب آپ اپنی کمپنیز کو گرو کرتے ہیں، جب لوگوں کو میں ایک لحاظ سے لوگوں میں رسک بانٹ رہے ہیں نا، تو رسک جب جڑتا ہے کسی کے رسک کی وجہ سے آپ کی اپنی گروتھ بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کی اپنی آسانی ہو جاتی ہے. جب آپ کسی کو ساتھ انگیج کر دیتے ہیں، اس کو کام سکھا دیتے ہیں، تو بیسیکلی آپ اب موجود ہیں نہیں ہیں، آپ کی کوئی ایمرجنسی ہے تو آپ اس کام سے نکل کے اپنے کام بھی کر سکتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی یو آر دا باس. تو یہ اس کے یعنی کہ آپ کہہ لیں فائدے ہیں اس کو مطلب کیسے گرو کر سکتے ہیں. اور اسی طرح نقصان یہی ہے کہ اگر آپ خود ہی اپنے تک ہی اس کو محدود رکھیں گے تو آپ راؤنڈ دی کلاک اس میں انگیج رہیں گے. ٹھیک ہے، آپ کی گروتھ نہیں ہوگی. آپ ایک اچھا بجٹ تو لے لیں گے، اس سے اچھی کمائی تو لے لیں گے، لیکن اس سے آگے جانے کے لیے آپ کو پھر بہت محنت چاہیے ہوگی. تو امید ہے کہ
جو جن لوگوں کی کمنٹس تھے ان کو یہ مل گئی ہوگی، جواب مل گیا ہوگا. تو اپنا خیال رکھیے گا. پھر بھی کسی قسم کا اور آپ کا کوشچن ہو، کوئی اور کمنٹ ہو تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.